कराची लिए चलेंगे आपको। शर्जील इनाम मेमन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काफ़ी बातचीत हुई है, अब हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बातचीत जो खदशात हुकूमत सिंध ने वफाकी हुकूमत से किए हैं, जैसे ही उनको एड्रेस किया जाएगा तो हम समझेंगे कि जो हमारे खदशात हैं इंशाल्लाह वो दूरी की तरफ जा रहे हैं। तो कमिटमेंट्स हुई हैं, बातचीत हुई है, पॉजिटिव जेस्चर दोनों तरफ से दिखाया गया है, तो हम उसकी उम्मीद में है कि जल्दी उसका रेस्पॉन्स भी वो ग्राउंड पर और फील्ड में नज़र आए, ताकि किसी भी किस्म के खदशात किसी भी शख्स को, किसी भी ग्रुप को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी को मैं समझता हूँ वो नहीं होने चाहिए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है जो महंगाई का तूफान आया हुआ है। कल कैबिनेट ने चंद अहम फैसले किए कि उस महंगाई के तूफान में और आइंदा जो रमज़ान की आमद है उस सूरत हाल को देखकर आवाम को किस तरह रिलीफ पहुंचाया जा सके, क्योंकि हुकूमत सिंध की यही प्रायोरिटी है, वज़ीर आला साहब की यही प्रायोरिटी है कि इस महंगाई के दौर में जो भी इन्फ्लेशन इस वक्त जो पाकिस्तान पूरा इसको फेस कर रहा है, और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज हैं, तो उसमें आवाम को अवामी हुकूमत किस तरीके से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने के लिए कोशिश कर सकती है। तो कल कैबिनेट मीटिंग में एक तो वज़ीर आला साहब ने सख्ती से हिदायत की कि हुकूमत के अखराजात पहले से ही, वज़ीर आला साहब ने इस महंगाई से पहले भी काफ़ी ऑर्डर पहले ऐसे अहकाम किए थे कि गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं उनको कम किया जाए, लेकिन उन्होंने कम किए, उनको कर्टेल किया। मैं आपको फिगर्स वगैरह एक दो दिन में फिर एक और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको एग्जैक्ट फिगर भी दे दूंगा कि कौन कौन से महकमे में किस तरीके से गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म किया गया। हालांकि सारे गैर ज़रूरी नहीं भी कहें, लेकिन कौन से ऐसे अखराजात हैं जिसको हम मज़ीद कम कर सकते हैं, मज़ीद उसमें गुंजाइश पैदा की जा सकती है, मज़ीद जो है सरकार पर बोझ को कम किया जा सकता है, जिससे वही पैसा फिर आवाम के फलाह बहबूद में इस्तेमाल हो, आवाम को उसके समरात महसूस हो। तो उस पर काफ़ी बातचीत हुई। फिर इस रमज़ान के, जिस तरह मैंने कहा कि रमज़ान में कौन कौन सी अशिया हैं जिनको जो लोगों के लिए रोज़मर्रा लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें लोगों को कोई खुदा ना खास्ता उसकी ख़रीदारी में कोई तकलीफ ना हो, तो उसके लिए मैकेनिज्म बनाया गया है। प्राइस कंट्रोलिंग जो है, ऑलरेडी हमारे पास ब्यूरो ऑफ सप्लाई एक डिपार्टमेंट है। इससे पहले जो मैजिस्ट्रेट के पावर होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास, डिप्टी कमिश्नर्स के पास। कल सिंध काबीना ने ये फैसला किया कि कानूनी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से और उन सब की मुशावरत से अब ये इख्तियारात जो है, जो मैजिस्ट्रेट के पावर्स होंगे वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई के भी ऑफिसर्स को दिए जाएंगे, और मजीद ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जहां हम समझते हैं कि मैन पावर अगर किसी भी एक डिपार्टमेंट का कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन गवर्नमेंट के उन महकमे में काम करने वाले लोगों को वो मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात हुकूमत देगी कानून के दायरे में रहकर, ताकि कोई भी शख्स, ग्रुप या कोई भी इस तरह की कोई फील्ड के लोग आर्टिफिशियल महंगाई ना कर सकें और गैर ज़रूरी कीमतों में इजाफा ना कर सकें। वो फिर मैजिस्ट्रेट पावर के जरिए अगर कोई शख्स गैर ज़रूरी तौर पर उन खाने पीने की चीज़ों को के अखराजात को बढ़ाएगा, तो मैजिस्ट्रेट के पास उसको गिरफ्तार करने के पावर भी होंगे, मैजिस्ट्रेट के पास उसको पेनल्टी देने के पावर भी होंगे, और हैवी पेनल्टीज भी इनको दी जा सकती हैं। और वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो लोग जो कि जानबूझकर इस तरह की चीज़ों को, जब डिमांड और सप्लाई का मसला होता है तो चीज़ों को ज़ख़ीरा करते हैं ताकि जी डिमांड और सप्लाई की वजह से भी उनको प्रॉफिट्स उनके बढ़े, तो उस पर खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको कल फैसले किए गए, और कैबिनेट ने इंशाल्लाह ताला जो वज़ीर आला साहब का विजन है, तो पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह ताला सबसे ज़्यादा कोशिश होगी सिंध हुकूमत की कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया करे। उसके लिए बचत बाज़ारें भी लगेंगी, और उस बचत बाज़ारों में भी उन जगहों पे लगेंगी, उन जगहों पे वो सब्सिडी दी जाएगी जहाँ पे लोग मुस्तहक हैं। ये नहीं है कि वो पोश एरियाज़ में लग रही हों,
وہ جو سبسڈی کی چیزیں ہیں یا اس طرح کا فوکس پوش ایریاز میں ہو رہا ہو، وہ کوشش کی جائے کہ جو لو لائن ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ مستحق ہے ان کو اس کے ثمرات جو ہیں وہ ملیں۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر پہ جو کچے کا علاقہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ کچے کے بارڈرز کے ایریاز، چاہے وہ بلوچستان سے ملتے ہوں چاہے وہ پنجاب سے ملتے ہوں، سرحدیں جو ہیں وہاں پہ عرصہ دراز سے ڈاکو موجود ہیں جن کے خلاف پولیس جو ہے وہ مستقل طور پہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو ویپنز ہیں، جس طرح کے ہتھیار وہ لوگ یوز کرتے ہیں، تو حکومت سندھ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پولیس بھی انہی کی طرح، اگر ان کے پاس زیادہ خطرناک ہتھیار ہیں تو اگر ایک جس کو قانون توڑنے والے کے خلاف جو حکومت گریڈ کو چیلنج کرتا ہو یا جو دہشت گرد ہو یا جو چاہتا ہو کہ جی برائی پیدا ہو، اس کے پاس اگر اس طرح کے ہتھیار ہیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے پاس بھی اس طرح کے ہتھیار ہونے چاہیے۔ تو وہ پروپوزل بھیجا گیا ہے، کیبنٹ نے منظور بھی کیا ہے، خاصی رقم اس میں رکھی ہے کہ ہم اپنی پولیس کو فلی اکوپڈ کریں اور اس طرح کے ہتھیار پولیس کو لے کر دیں کہ پولیس ان سے مقابلہ کر سکے۔ اس میں ذرا ایک پروسیس ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے اس میں رابطہ کیا جاتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کیبنٹ کی منظوری سے رابطہ کل اس میں کیا جا رہا ہے کہ جی ہمیں وہ پرمیشن دی جائے کہ یہ اس طرح کے ویپنز جو ہیں وہ لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کا ہم وہ کر سکیں۔ تو یہ اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جوائنٹلی مختلف صوبوں کی پولیس سے رابطہ کر کے اور رینجرز اور آرمی کو بھی جہاں ضرورت پڑی ان کو بھی رابطہ کر کے ان دہشت گردوں کے خلاف، ان اس طرح کے ڈاکوؤں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو اس پہ کیبنٹ نے کل منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ آئٹمز تھے، ڈیٹیل میں تھے، لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز کی تھیں یا کسی اور ایشوز کے تھے، اس پہ کیبنٹ نے اپنے مختلف چیزوں پہ کیا ہے۔ ایک دو ایشوز اور بھی ہیں، اس پہ بھی ایشوز ہوئے، لیکن وہ ابھی جب وقت آئے گا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن کچھ اہم فیصلے ہیں جو کہ ان سارے فیصلوں کا مقصد عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کا ہے، تو وہ پالیسیز کے کچھ ابھی ایشوز ہیں وہ بھی باقی ہیں۔ اچھا یہ باری باری پہلے یہ بتائیں کہ مردم شماری پر آپ کی تحفظات ہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت کچھ قوم پرست جماعتیں، دیکھیے ہمارے تحفظات میں آپ کو سمپل بتا دوں، ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ صوبے میں رہتے ہیں ایک ایک شخص کو اعتماد ہو اس مردم شماری پہ اور کسی کوئی تحفظات نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری یہ کہ جی جو بھی ڈیٹا ہے جو شماری اس وقت ہو رہی ہے وہ کم از کم اس شخص کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ جی میں نے اگر 10 نام لکھوائے تو 10 کے 10 گنے گئے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی سرکار سندھ حکومت کے پاس وہ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ جی اگر یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میرے حلقے میں اس یونین کاؤنسل میں 100 گھر ہیں تو وہاں پہ 80 گھر نہ گنے جائیں، 100 گھر گنے جائیں، اور اگر 100 گھر وہ گنے گئے ہیں تو مجھے پتا ہونا چاہیے۔ جی حمید صاحب، حمید صاحب، آپ نے اسلحہ خرید کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ پچھلی ایپیکس کمیٹی میں فوجی قیادت نے فوجی اسلحہ دینے کے لیے مخالفت کی تاکہ پوری دنیا میں کسی بھی پولیس کے پاس فوجی، دیکھیں کوئی مخالفت نہیں کی، میں آپ کو کلیئر کر دوں، کوئی مخالفت نہیں کی، ڈسکشن ہوئی، انہوں نے اپنی رائے دی، ہمارے اپنے رائے، اور ابھی بھی ہم جو ہے جو ہماری یہاں سے ریکمنڈیشن گئی ہیں وہ یہی گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی سب کی مرضی سے ہی سارا کام ہوگا۔ اچھا سر یہ بتا دیں کہ ایک تو خان صاحب نے جو ماحول ایک سیاسی پیدا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے معیشت پر بھی برے اثرات ہو رہے ہیں، کوئی باہر سے انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ اس پوری تمام تر صورتحال کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ملک کے اوپر کیا نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں؟ اس کے علاوہ میرا ساتھ ساتھ چھوٹا سا سوال ہے کہ جو افغانی اور دیگر جو یہاں پہ کراچی میں موجود ہوں ان کو گننے سے محروم رکھیں گے، کیا کریں گے، ان کے لیے کوئی واضح پالیسی ہے؟ پہلے میں آپ کو دوسری بات کہہ دوں، دوسرے سوال کا جواب دے دوں، ہر شخص کو گنا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے صوبے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کا پانی پی رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے سڑکیں یوز کر رہے ہیں، کتنے لوگ آپ کے بجلی یوز کر رہے ہیں، گیس یوز کر رہے ہیں، تو گنا تو ہر شخص کو جائے گا۔ پھر وہ الگ بات ہے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، تو اگر جو انلیگل کوئی سامنے نہیں ہوتا ہے پھر اس کو انلیگل کو باہر نکالا جائے، جو قانون موجود ہے، تو وہ ساری چیزیں موجود۔ جو دوسرا سوال تھا عمران خان کے بارے میں، میں آپ کے وہ بھی میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں۔
جہاں پہ دوسری بات آپ نے کی عمران خان والی، اور آپ نے کہا کہ معیشت کی بات کی. دیکھیں عمران خان اس وقت کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں لڑ رہا. میں بڑا واضح کر دوں، عمران خان کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ کسی سیاسی پارٹی سے لڑا جائے. عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچایا جائے. اور یہ بات میں صرف ایسے الزامن نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کاؤنٹر پروڈکٹ کروں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک میرے اپوننٹ پارٹی کا لیڈر ہے تو اس کی ہر بات کو مجھے نگلیکٹ کرنا ہے، ہر چیز کو مجھے اپوز کرنا ہے. میں ایک چیز کو شواہد کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی فرد کے خلاف نہیں کر رہا، کسی بھی فرد کے خلاف نہیں کر رہا، کسی بھی ادارے کے سربراہ کے خلاف بھی نہیں کر رہا. وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے. اور وہ کیسے کر رہا ہے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. یہی بھی نہیں کہوں گا جی کہ میں کہہ دوں جی کہ فلانی پارٹی کا لیڈر وہ غدار ہے، وہ پاکستان کا دشمن. میں ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا، کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. میں آپ کو ثابت کر کے دکھا دوں گا. آپ نے حمید صاحب سوال کیا، آپ نے ساتھ میں کہا کہ جی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے. یس، معیشت کو عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے. آپ میری بات سنیں، آپ کو پتا ہے شروع سے پوری دنیا کے بچوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ کے پاس ڈونر ایجنسیز جو سب سے بڑی ہوتی ہے دنیا کی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. وہ آپ کے ساتھ ایک میسج جاتا ہے کہ جی وہ آپ کے ساتھ ان ساری پالیسیز میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. جب IMF کے ساتھ عمران خان نے ڈیل کی، وہ ڈیل کو عمران خان نے نگلیکٹ کی. میں وہ بات دوبارہ پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو اس سے خطرناک بات تھی کہ جیسے ہی یہ حکومت رجیم چینج ہوئی، یہ حکومت آئی، اس حکومت نے IMF سے رابطہ کیا. جب اس حکومت نے IMF سے رابطہ کیا تو آپ کی اس وقت عمران خان اور اس کی پارٹی نے کیا کیا؟ آپ نے IMF کو میسج بھیجے. آپ کی وہ جو آپ کی ریکارڈنگز آئی ہیں کہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سر اگر ہم نے اس طرح کا کوئی خط لکھا IMF کو تو یہ کہیں ملک کی سالمیت پہ خطرہ تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ پھاڑ میں جائے خطرے کو، ابھی یہ کام خان صاحب کا حکم ہے، یہ کام پورا کرو. PTI کی پوری کوشش تھی کہ انٹرنیشنل پوری کمیونٹی کو اور IMF کو یہ میسج دیا جائے کہ آپ نے پاکستان کی کسی قسم کی مدد نہیں کرنی. یہ بات میں الزام تو نہیں لگا رہا، اس کے تو شواہد موجود ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ ایز اے پولیٹیکل اوپوننٹ کوئی شخص کہے کہ جی میں کر رہا ہوں، میں الزام لگا رہا ہوں، لیکن یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی کہ PTI نے عمران خان کی ہدایت پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور IMF کو یہ میسج دیا کہ پاکستان کی مدد نہ کریں تاکہ پاکستان خدا نہ خاصا ڈیفالٹ میں جائے، پاکستان بینک کرپسی کی طرف جائے. اس کی ہر ممکن کوشش عمران خان نے کی. تو جو چیز عمران خان نے کی، کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا تھا؟ کیا یہ ملک کے لیے اچھا تھا؟ کیا یہ ملک کی سالمیت کے لیے اچھا تھا؟ دوسری بات، عمران خان نے اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے، پہلے جوڈیشری پر اٹیک کیے گئے، جوڈیشری کے ججز کے نام لے کے دھمکیاں دی گئیں، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا. یہ میسج تھا، یہ میسج یہ تھا کہ اگر کوئی جج عمران خان کو ریلیف نہیں دے گا تو عمران خان اس کے نام لے کے کہے گا کہ تم لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں. اور چھوڑوں گا نہیں کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان کے پاس ڈنڈا برادر فورس ہے، عمران خان کے پاس ملک کے بدنام زمانہ ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن ہے اس کی فل سپورٹ حاصل ہے. تو جب آپ کسی کو دھمکی دیتے ہو، دھمکی اسی طریقے سے دیتے ہو. دھمکی ڈائریکٹلی بولتے، کسی کو بولتے ہو کہ میں آپ کو خون کر دوں گا. آپ جب اگر ایک شخص جس کو دہشت گرد تنظیموں کی سپورٹ حاصل ہو، جس کے پاس ڈنڈا برادر وہ شو کرتے ہوں ہر اپنے جلسے میں. آج بھی دوپہر کو جب بولا تھا کہ بلوچستان کی پولیس پہنچ گئی تو ڈنڈا برادر خبر چلی تھی، ڈنڈا برادر فورس جو ہے وہ زمان پاک پہنچنا شروع ہو گئی. یہ سارے میسیجز ہیں نا آپ کے پاس. کہ ایک بندہ، میں پہلے بھی کہتا آیا تھا، اس وقت لوگوں نے شاید کم سمجھا کہ یہ شخص پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے بن چکا ہے. جو بھارت میں شیو سینا پارٹی ہے اور وہاں پہ بال ٹھاکرے، یہ پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے. شکل بھی ماشاءاللہ ملتی ہے اور کام بھی ان کے ملتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ نے پہلے جوڈیشری کو دھمکانے کی کوشش کی اور اب آپ کو ماشاءاللہ سے آؤٹ آف دی وے لاڈلا، میں جو کہتا ہوں آپ لاڈلے تھے، لاڈلے ہو، آپ کو باقاعدہ فیورز مل رہے ہیں. پھر آپ نے کیا کیا خان صاحب نے؟ آپ نے اداروں کے سربراہوں کو، اب باجوہ صاحب تو جا چکے تھے، باجوہ صاحب کا نام لے کر جو ان کو بول رہے تھے کہ یہ میسج باجوہ صاحب کے لیے نہیں تھا، یہ کسی اور کے لیے تھا کہ میں آپ کو بھی کنٹروورشل بناؤں گا. اور پھر آپ نے ان کے خلاف بھی ٹرولنگ سٹارٹ کر لی، ان کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے گھناؤنی مہمیں شروع کر دی.
تو یہ شخص چاہتا یہ ہے کہ میں، جو کہ اس کا ایک خواب ہے کہ میں باقاعدہ پاکستان کی سیسیلین مافیا بنوں، پاکستان کے لیے انڈر ورلڈ ڈان بنوں، پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے بنوں، پاکستان کے لیے پابلو ایسکوبار بنوں، کہ ملک کا ہر ادارہ، ملک کا ہر آئینی ادارہ اس کی انگلیوں پہ ناچے اور اس کے کنٹرول میں رہے. جو ایک پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی جو شہادت ہوئی ہے، مجھے بڑا افسوس ہے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر، ہر سیاسی دنیا میں ہر شخص کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہر انسان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہر مسلمان کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ہر انسان کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کسی کے بھی انتقال پہ افسوس ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کی پارٹی میں ہے یا پارٹی میں نہیں ہے. لیکن کل ایک افسوسناک واقعہ جو لاہور میں ہوا، اس کے بعد عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے 3-4 شہروں میں کال دے دی کہ جی اس کے لیے غائبانہ جنازی نمازیں ہوں. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، لاہور میں بھی ہوئی. کیا تھا اس کا مقصد؟ لاشوں پہ سیاست کرنا. کیا ان کا مقصد تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جی اس طرح کی اموات کو کس طرح کیش کیا جائے. اگر اس کو اتنی انسانیت تھی اس شخص کو، تو مجھے ضرور یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے، ساہیوال میں معصوم بچیاں اور بچوں کے سامنے پنجاب کی پولیس نے، پنجاب کی سی ٹی ڈی نے ایک گاڑی پہ فائرنگ کی. جب گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تو 4 لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے. 4 لوگ شہید کیے گئے. وزیر اعلیٰ کون تھے؟ عثمان بزدار صاحب. پرائم منسٹر کون تھے؟ عمران خان نیازی صاحب. تو کیا عمران خان صاحب تو ان کی فاتحہ تک نہیں گئے؟ ان کے فیملی کو بھی اپنے گھر پہ، اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے انہوں نے دعا پڑھی، کیونکہ وہ اس وقت ان کو جادوگری نے منع کیا تھا، بیٹا کسی کے بھی جنازے پہ نہیں جانا. جو کہ اپنے اس ورکر کے جنازے پہ بھی نہیں گئے، جو کل والے ورکر کے جنازے پہ بھی نہیں گئے، کیونکہ جادوگری نے منع کیا کسی کی لاش نہیں دیکھنا. لاش سے کوئی روح آتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا، اب یہ وہ جادوگروں کے مسئلے ہیں، تو مجھے نہیں اس کا زیادہ اتنا علم. کوشش ہے کہ ہم یہ کورس بھی کر لیں. تو خیر مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے کل لاش پہ سیاست کی، کسی کی اموات پہ سیاست کی، کسی کی شہادت پہ سیاست کی، جب تمہاری اپنی حکومت میں معصوم بچوں کے سامنے وہ پولیس والوں نے تمہارے مارے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اس پولیس کی سپورٹ کی. یہ انصاف کا بول بالا کہنے والا شخص جو کہتا تھا کہ جی میں انصاف پسند ہوں، کسی کو سسپینڈ کیا، کسی کو ڈسمس کیا، کسی کو اریسٹ ہونے دیا. اور آپ نے، یہ تاریخ کا بڑا ظلم تھا. معصوم بچوں نے، اور وہاں پہ ان کے والدین کیا کہتے تھے؟ جن کو گولیاں مارے تھے. بھائی پولیس کو بولے تھے ہم سے پیسے